लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है। अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे साथ होते हैं, आप लोग सवालात करते हैं और हमारे साथ शयूख जुड़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। और ये लाइव स्ट्रीम ये हमारी हफ्ते में 5 दिन होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं सैटरडे टू वेडनेसडे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं हर हफ्ते। चूँकि शेख मोहतरम सफ़र पर है और इस वजह से शेख मोहतरम कुछ दिनों से हम पिछले हफ्ते के आखिरी दिन में यानी वेडनेसडे भी शेख नहीं जुड़ पाए थे और आज सैटरडे हैं, आज भी शेख ने कहा था कि नहीं जुड़ पाएंगे, इंशाल्लाह कल से वो रहेंगे। तो आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर तारिक सफ़र रहमान मुबारकपुरी हफिज़हुल्लाह रहेंगे और शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाब देंगे। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुल्लाह व नशकुर। बहुत शुक्रिया शेख इस वक्त हमारी दावत को कबूल करने के लिए शेख मोहतरम की गैर मौजूदगी में। बहुत शुक्रिया आपने जो है हमारी दावत को कबूल किया और आप आए। शेख इंशाल्लाह जैसे हमारी पिछले हफ्ते के आखिरी दिन वेडनेसडे जैसे हमारी स्ट्रीम हुई थी, इंशाल्लाह गेस्ट हमारे साथ होंगे और वो सवालात करेंगे और आप इंशाल्लाह उसका उनके जवाबात देंगे। तो शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। बारकल्लाहु फीकुम। जी, तो आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर मुस्लिमा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी जी फरमाएं। शेख, कोई शख्स है जिसने लोन लिया था लेकिन वो एक सूदी लोन है, यानी उसने 10 लाख लिया था, अभी उसे बदले में 20 लाख रुपए पटाने हैं और उसने बहुत सालों पहले इंश्योरेंस भी कराया था। तो जी। उससे उसको कुछ और एक्स्ट्रा मनी जो उसकी सूद में ही काउंट होगा वो मिलेगा। तो क्या इंश्योरेंस से जो सूद की रकम मिलेगी वो इससे अपना सूदी लोन चुका सकता है? मतलब वो जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता है इससे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बाद। आपने दो चीज़ों का जिक्र किया है, एक सूदी लोन का और दूसरा इंश्योरेंस का। तो सबसे पहले ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि सूदी लोन लेना भी हराम है और इंश्योरेंस से कराना भी हराम है। दोनों हराम चीज़ें हैं और आदमी अगर किसी ज़रूरत के तहत लाइल्मी में या जानबूझकर कोई करता है, जैसे मिसाल के तौर पे उसे मालूम है कि सूद लेना और देना दोनों हराम है और उसके बावजूद वो सूदी लोन लेता है, कर्ज उठाता है, तो ऐसी सूरत में वो हराम चीज़ का मुर्तकिब होता है। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए किन ज़रिए का इस्तेमाल किया जाएगा? सबसे पहली तो चीज़ है कि अपने जो पैसे हैं या अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी ज़मीन है, फ्लैट है या इस घर के अंदर ज़ेवरात हैं या नक़द की सूरत में है, ये पैसे इस कर्ज़ को चुकाने के लिए अदा किए जाएँगे। कोई भी हराम पैसों को इन कर्ज़ को चुकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसलिए कि आपने जो रकम बताई है कि 10 लाख रुपए कर्ज़ के तौर पे लिया था और 20 लाख रुपए लोन के तौर पे उसे अदा करना है, तो इसका माना ये हुआ कि ये कोई बहुत मजबूरी की हालत में नहीं लिया गया था, बल्कि किसी बिज़नेस को खड़ा करने के लिए या कोई ऐसी चीज़ तामीर करने के लिए, घर और इस तरह की ज़मीन वगैरह से मुताल्लिक कोई चीज़ रही होगी। तो ये मजबूरी की कैफ़ियत नहीं थी और जानबूझकर इस तरह का काम किया गया। तो अब उसकी सज़ा शरीयत के अंदर ये नहीं आपको आप सूद के पैसों से सूद के पैसे जमा कर देंगे या इंश्योरेंस के पैसे उठाकर आप यहाँ पे जमा कर देंगे।
تو اس کی صورت یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر فلیٹ ہے یا زمین ہے یا اسی طریقے سے کوئی جائیداد وغیرہ ہے تو اسے بیچ کر اپنے اس سے سود سے جلد از جلد نجات پائیں. ایسا نہیں کہ اپنی پراپرٹی کو باقی رکھیں اور پھر کہیں سے سود کے پیسے اٹھا کر یا انشورنس کے پیسے اٹھا کر یہاں پہ جمع کریں. یہ تو فائدہ ڈبل فائدہ حاصل کرنا ہوگا. ایک تو سود سے کے ذریعے سے جو چیزیں حاصل ہوئی وہ فائدہ ہوا, اور دوسرے انشورنس کی طرف سے لا کے اس میں پیسے لگا دیے گئے. اس طریقے سے اپنا پیسہ پورا محفوظ ہو گیا اور باقی دونوں طرف سے پیسے ایک دوسرے کی طرف منتقل کر دیے گئے. انشورنس سے لینا حرام ہے, انشورنس کے پیسے لینے حرام ہے. اور مال کے تعلق سے قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ سوال یہ ہوگا کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کہ وہ کس نے کہاں سے کمایا, کہاں سے اپنے پاس لیا اور کہاں پہ خرچ کیا. تو حلال ذریعے سے لینا بھی ہے اور حلال جگہ پہ خرچ بھی کرنا ہے. اب چونکہ اس گڈھے میں پڑ چکا ہے اس لیے حلال پیسوں کو اپنے اس حرام کی تلافی کے لیے ادا کرے گا, نہ یہ کہ حرام لے کر پھر حرام جگہ پہ خرچ کرے گا. اسی کی صورت حرام ہے. پوچھا بھی جائے گا کہاں سے کمایا, تو اگر یہ پیسہ انشورنس سے آیا ہوا ہے تو حرام ہے, اور اگر سود میں خرچ کیا جا رہا ہے تو حرام ہے. تو صرف ایک جائز صورت بنتی ہے, وہ یہ کہ حلال سے لے کر حلال میں خرچ کیا جائے. اب اگر مجبوری ہے اس صورت میں جو آپ نے ذکر کیا تو حلال سے لے کر وہ حرام جگہ پہ خرچ کیا جائے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کی جائے. یہ ایک راستہ ان کے لیے باقی بچتا ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. جی جس سے مسلم شیخ تو جو انشورنس کرائے تھے اس میں ان کے جو پیسے آئیں گے, مطلب ایک تو انہوں نے انویسٹ کیے تھے وہ, اور پلس سودی پیسے کچھ آئیں گے, تو وہ سودی پیسے کو کہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ جی, اس سودی دیکھیے پیسوں کو انشورنس کہاں سے پر, جو انہوں نے کرایا, انشورنس سے جو پیسے آتے ہیں وہ اس میں سود نہیں ہے. انشورنس سے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں وہ جوئے کے پیسے ہوتے ہیں. انشورنس سے سود کی شکلیں نہیں ہیں, انشورنس سے جوئے کی شکلیں ہیں. جوئے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ پیسہ لگاتے ہیں اور آپ کو منافع بھی مل سکتا ہے اور آپ کو گھاٹا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نے انشورنس میں پیسے لگائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی حادثہ پیش آیا, کچھ ہوا, تو آپ کے پیسے ملیں گے, اور اگر آپ کو کچھ نہیں ہوا تو وہ پیسے کمپنی کو چلے آتے ہیں. تو انشورنس سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ حرام ہے. جس طریقے سے سود حرام ہے ایسے ہی جوئے سے لیے ہوئے پیسے حرام ہیں. اب ان پیسوں کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے؟ ان پیسوں کو کسی بھی ایسی جگہ پہ خرچ کیا جائے گا جہاں پہ جس شخص پہ خرچ کیا جائے وہ بہت ہی زیادہ مجبور ہو. جیسے مثال کے طور پہ کچھ غریب ایسے ہیں جن کو اپنے علاج کے لیے پیسے بالکل نہیں ہیں اور ان کا مرض بڑھتا جا رہا ہے اور مر بھی سکتے ہیں. جیسے کینسر کے پیشنٹ ہیں یا اسی طریقے سے ہارٹ پیشنٹ ہیں جن کی سرجری پہ لمبا خرچہ آتا ہے, یا اسی طریقے سے کوئی بڑی بیماری ہے اور بندہ غریب ہے, تو ایسی صورت میں اسے دیا جائے گا, اس لیے کہ اس کے لیے حرام مال حلال ہے. وَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو شخص انتہائی مجبوری کے عالم میں, انتہائی بھوک کے عالم میں مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ مردہ کھائے اور اس کی طرف اس کا ذہن مائل نہیں ہوتا ہے, غیر متجانف لإثم, کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے نہیں, لیکن مجبوری کی حالت میں کچھ نہیں ہے, تو اس طرح کے مردار اور حرام چیزوں کو کھاتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. تو انتہائی مجبوری کے عالم میں کہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو مر بھی سکتا ہے یا مرض بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے, اور اس کو پیسے دیے گئے, اس کا تعاون کیا گیا, خیرات و زکوٰۃ کے پیسے دیے گئے, لیکن اس کے علاج کے لیے کافی نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کو یہ پیسے دیے جائیں گے. ایسے ہی وہ نوجوان جو جیلوں میں ناحق طور پہ قید ہیں اور ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے لمبی رشوت اور دوسرے وکیل کے پیسے اور جج وغیرہ کے اخراجات وہ سب برداشت کرنے پڑتے ہیں, تو اور ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے اور زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد نہیں ہو پا رہی ہے, تو اس میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. جی شیخ, جزاک جی اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سسٹر سمیہ کو ایڈ کر رہا ہوں. سسٹر سمیہ, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
शेख अगर कोई उम्रा के लिए जा रहे हैं, अगर एहराम बांधने के बाद, नियत करने के बाद अगर किसी वजह से या बीमारी की वजह से एहराम खोलना पड़े तो उसका हुक्म क्या है? देखिए, इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बतलाया है, और तरीका ये है कि अगर किसी को खौफ है कि वो अपना उम्रा मुकम्मल नहीं कर पाएगा और बीच में किसी बीमारी या किसी भी वजह से वो रुक जाएगा या एहराम से खोलना पड़ जाएगा, तो इस सिलसिले में जब लब्बैक पुकारा जाएगा, जब तलबिया और इहराम बांधा जाएगा, तो उस वक्त से ये पुकारा जाएगा कि फ़इन हबसनी हाबिसुन फमहिल्ली हैथ हबस्तनी, कि अगर मुझे किसी रोकने वाली चीज़ ने रोक लिया तो मेरा इहराम खोलने का मकाम वही होगा जहाँ पे मुझे रोक दिया गया, या जहाँ ऐ रब तूने मुझे रोक दिया। तो ऐसी सूरत में जहाँ उसको परेशानी पेश आ जाएगी और इहराम खोलने की मजबूरी हो जाएगी, तो वहीं पे बालों को काट के, औरत अगर है तो एक पोल बाल को काट के अपने इहराम को ख़त्म कर देगी, और मर्द है तो बालों को कटा के या मुड़ा के वहाँ पे अपने इहराम को खोल देगा। जी, क्या दम देना पड़ेगा शेख? नहीं, ऐसी सूरत में अगर दुआ पढ़ ली गई है तो दम देने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, और अगर दुआ नहीं पढ़ी गई है और इहराम तोड़ा गया है तो फिर ऐसी सूरत में दम देने की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उससे उम्रे को दोबारा उसकी क़ज़ा भी करनी होगी। जी सिस्टर, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अंसारी, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, डॉक्टर मदनी ठीक तो हैं? वो आ नहीं रहे हैं? हाँ, नहीं, शेख सफ़र पर है, डॉक्टर साहब सफ़र पर है। इंशाल्लाह शायद कल या परसों तक, मंडे तक तो किसी भी हालत में जॉइन हो जाएंगे। कल का इंशाल्लाह जी मैं मालूम करके देखते हैं कल इंशाल्लाह। बहरहाल मंडे तक आ जी जाएंगे ठीक। शेख इंशाल्लाह। जी, जी, पूछना फरमाएं। होता है ना, आप भी आते हैं, वो तो लगता है कि कोई वजह है, कोई तबीयत तो ठीक है, जी, खैरियत तो जी। है, सब इसलिए नहीं, सफ़र पर होते हैं, कभी-कभार बाहर होते हैं। जी। अच्छा जी, शेख मेरा सवाल ये था कि जैसे एक मकान मालिक है कोई, उसका घर है और एक किराएदार है, जी, वो किराएदार उसके घर पे रहने के लिए जाता है, उससे बात करता है कि कमरा मेरा 4000 रुपये महीना है, और आपका जो बिल आएगा अलग से, उसका आपको 7 रुपये यूनिट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, यानी कि छोटा मीटर लगा के वो दे देता है हमें, और जो बड़ा मीटर जी, होता है उससे हमें बिल नहीं देना पड़ता, वो छोटा मीटर हमें अलग से लगा के दे देता है। कभी कभी ऐसा होता है शेख, जैसे मीटर में बिल उसका 1000 रुपये का आया और हमारा 1200 रुपये का आया, तो वो हमसे पैसे 200 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल आता भी नहीं है शेख, लेकिन वो हमसे छोटे मीटर के हिसाब से लेता है, तो ये जायज़ है शेख? देखिए, जिन जगहों पे कम बिलों को माफ़ किया गया है और वहाँ पे बिल नहीं आती, तो अगर बिल नहीं आती है और बिल के पैसे आपसे वसूल किए जाते हैं तो ये गलत है। इसलिए कि आपसे जो तय हुआ है वो ये कि बिल के पैसों में से आपको देना होगा, यानी बिल में आप और वो मुश्तरक हैं। तो जब बिल नहीं आती है तो इस सूरत में उसका पैसा तलब करना ये दुरुस्त नहीं है। तो उनको ये समझना चाहिए कि बिल जब आती है तभी वो हकदार होते हैं, और जब बिल नहीं आती है उस वक्त वो आपसे पैसा लेने के हकदार नहीं होते हैं। जी। जी, अंसारी भाई। बिल आता भी है शेख, तो जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर 500 रुपये का बिल आया बड़े मीटर में, लेकिन हमारे छोटे मीटर से वो जो है 700 रुपये का हमारा बिल बैठ जाता है, उसके बाद भी यानी कि वो जैसे लेते हैं इस तरह से, तो वो देखिए, ये तमाम चीज़ें अमानतदारी पे हैं और मुसलमान को अमानतदार होना चाहिए। किसी का माल नाहक तरीके से हज़म करना या खाना या लेना, ये शरीयत के अंदर हराम है और शरीयत में इससे मना किया गया। कुरान करीम के अंदर ही मना किया गया, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से
اپنے مالوں کو آپس میں نہ کھاؤ. تو اس سے منع کیا گیا ہے. ان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں وہ امانت داری کا مظاہرہ کریں اور جو بل بنتی ہے وہ بل آپ سے وصول کریں. باقی جو زائد ہے وہ حرام پیسہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. جی جی ٹھیک ہے شیخ. ایک چھوٹا سا سوال اور تھا شیخ کا. کر لیجیے. جی شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے مان لیجیے کسی فیکٹری میں ہم کام کر رہے ہیں دوسری جگہ پر, تو ایک ہمارے پاس کہیں سے فون آتا ہے, ہمارے جاننے والے ہیں دوسری فیکٹری ہے وہاں پر, تو وہ کہتے ہیں بھائی وہاں پر آپ کام کر رہے ہو, وہاں پر آپ کو 3,000 مل رہے ہیں, ہم آپ کو 3,500 روپے دیں گے. تو یہ لالچ دے کر کے ہمیں وہ اپنے پاس بلاتا ہے, تو ہم اس کے پاس جو ہے چلے جاتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے شیخ؟ دیکھیے اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا مکان مالک یا آپ کا مالک کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہے, کیا معاہدہ ہوا ہے. کیا پورے مہینے کا معاہدہ ہوا ہے, یا مالک نے کیا کہا ہے کہ آپ کو بیچ میں کام چھوڑ کر نہیں جانا ہے, یا کیا صورت ہے, آپ دونوں کے کس بات پہ اتفاق ہوا ہے. جس بات پہ اتفاق ہوا ہے اس کی پابندی ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, کہ اے ایمان والو آپس میں کیے گئے عقد, ایگریمنٹ اور بات کو مکمل کرو, پورا کرو اس کو. تو اگر آپ کا یہ طے ہوا ہے کہ مہینے اگر آپ کو جانا ہے تو پہلے سے اسے خبر کریں گے, تو پہلے سے آپ کو خبر کرنا ہوگا. اگر آپ کا یہ طے ہوا کہ آپ 6 مہینے میں ہمارے یہاں کام کریں گے, اس سے پہلے نہیں چھوڑ سکتے, تو آپ کو 6 مہینہ کام کرنا ہوگا, اس کے بعد جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. تو جس طریقے سے معاملہ طے ہوا ہے آپ کا اپنے مالک کے ساتھ, اس سے معاملے کے پابند آپ رہیں گے, اور اسی کے مطابق آپ جا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی جا سکتے. اور کوئی معاملہ طے نہیں ہوا شیخ, بس صرف یہ طے ہوا ہے کہ بس ہمیں کام کرنا ہے, اور یہ طے نہیں ہوا کہ کتنی مدت کام کرنا ہے ہمیں. کوئی مدت نہیں شیخ, 1 دن کا بھی 1 سال کا بھی کوئی مدت نہیں ہے, تو جا سکتے ہیں شیخ؟ ڈیلی بیسس پہ ہے تو آپ انفارم کر کے جا سکتے ہیں. اگر ڈیلی بیسس پہ ہے کہ آپ ڈیلی کا کوئی یعنی ہے نہیں کہ آپ کو اتنے ہفتے کرنا ہے یا اتنے مہینے کرنا ہے, تو آپ اسے انفارم کر کے بتا سکتے ہیں کہ کل میں سے میں کام پہ نہیں آؤں گا, اور جا سکتے ہیں. اس میں گناہ نہیں ہوگا کوئی کہ ہم لالچ میں 500 روپے کے فالتو کے لالچ میں ہم دوسری جگہ جاتے نہیں, ہیں کوئی شیخ؟ نہیں. یہ تجارت اور کاروبار کا معاملہ اور جاب کا معاملہ ایسے ہی ہے, اس لیے کہ اس میں جو چیز رکھی گئی ہے وہ منافع کے اعتبار سے, اور جی اللہ تعالیٰ نے منافع کو حلال قرار دیا ہے. تو جیسے آپ کوئی چیز 200 روپے میں بیچنے والی ہے, آپ 220 روپے میں بیچتے ہیں. پھل ہے مثال کے طور پہ 200 روپے کلو, ہر 220 روپے کو کلو بیچتے ہیں, تو 20 روپے زیادہ آپ کا لینا کہ جائز. سامنے والا اگر تیار ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسی ہی ایک جگہ پہ آپ کو سیلری کچھ اور مل رہی ہے, دوسری جگہ اسی کام پہ سیلری زیادہ مل رہی ہے, تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ وہاں چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جائیں. اس میں کوئی گناہ کا معاملہ نہیں. جس طریقے سے کمپنی والے کو منافع کمانے کا حق ہے, ایسے ہی ورکرز کو بھی زیادہ سیلری لینے کا حق حاصل ہے. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ السلام شیخ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ بھائی. ابو عدنان, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال ہے قرض لین دین کے بارے میں. قرض لیتے وقت اور دیتے وقت سورہ بقرہ میں جیسے میں نے سنا کہ 2 گواہ رکھنے ہیں اور دستاویز لکھنا ہے, تو شیخ سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ دستاویز لکھنے کا کیا طریقہ ہوگا, اس کی تفصیل چاہیے. اور کیا ہم کسی سے 50-100 روپیہ بھی دیتے ہیں اور لیتے ہیں تو گواہ اور لکھنا ضروری ہے, اس کے بارے میں وضاحت چاہیے. دیکھیے قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, کہ جب تم ایک مدت کے لیے قرض لیتے ہو تو اسے لکھ لو. اور عمومی طور پہ اس کا جو تعلق تھا وہ سفر سے متعلق تھا, لیکن آپ پہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی لین دین اگر کرتے ہیں قرض کا تو لکھ لیں. اور خاص طور پہ جب لمبی رقم ہو تو امانت کی حفاظت کے طور پہ لکھ لیا جائے اور 2 گواہوں کو مقرر کر لیا جائے. یہ ایسا کرنا یہ بہتر ہے, افضل ہے, سنت ہے, مستحب ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. جہاں تک چھوٹے موٹے رقم کی بات ہے تو ان رقموں کے ساتھ عام طور پہ آدمی کا ذہن اٹکا نہیں رہتا ہے, یا اس کے لیے بہت پریشان نہیں رہتا ہے. تو اگر چھوٹی رقم چلی بھی جاتی ہے تو اسے زیادہ فکر نہیں ہوتی. تو 50 روپے 60 روپے
کے لیے لکھنا اور گواہ مقرر کرنا، تو نہ آپ کی گواہی کے لیے کوئی آئے گا 50 روپے کے لیے، اور نہ ہی سامنے والا اس چیز پہ راضی ہوگا۔ تو یہاں پہ جو لکھنے کا حکم ہے وہ دونوں طرف سے ہے، آپ کی طرف سے بھی ہے اور جو لے رہا ہے اس کی طرف سے، دونوں طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دینے والا صرف لکھے گا، دینے لینے والے دونوں لکھ کے رکھیں گے ایک وثیقے کے طور پہ، ایک یعنی ثبوت کے طور پہ۔ تو اس طریقے سے کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اور لکھنے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ کہ میں نے فلاں شخص کو اتنے روپے قرض دیا ہے، اور اس شخص سے آپ سائن لے لیں، اور گواہ جو ہیں وہ گواہ بھی اس پہ گواہی کے طور پہ سائن کر لیں۔ جب ضرورت پیش آئے گی تو گواہ کو بلائیے، اور اگر ضرورت پیش نہیں آتی ہے وہ لوٹا دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں لوٹانے کا بھی آپ تحریر کریں تاکہ بھول جانے پہ بعد میں اس سے مطالبہ نہ کریں۔ جی شیخ، تو اتنا کافی ہوگا، میں نے فلانا شخص سے اتنا روپیہ لیا ہے، یہ مضمون میں لکھ دیں گے کافی ہوگا؟ یہ آپ کا جو ہے مضمون میں لکھ دینا کافی ہے۔ آپ اپنے اطمینان کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھیں، اور اگر سامنے والے کے خلاف ثبوت کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے سائن لیں یا اس سے خود لکھوائیں، اور پھر 2 گواہ وہاں پہ مقرر کریں۔ خاص طور پہ بڑی رقم ہو، کسی زمین کا لین دین ہو، کسی بزنس میں کے معاملے میں آپ نے پیسے لیے ہوں، تو بڑی رقم ہو تو ضرور لکھنا چاہیے۔ یعنی شیخ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں مضمون میں یہ لکھ دیں گے میں فلانا شخص کو اتنا روپیہ دیا ہوں، اور 2 گواہ کا نام اور ان کا سائن ہو جائے، یہ کافی ہوگا دستاویز میں؟ ہاں، سامنے والے کی بھی سائن ہو جائے تو بہتر ہے۔ جی جس کو آپ شیخ، دے رہے دوسرا میرا ہیں وہ سوال بھی ہے۔ سائن کر جی دیں جی گے، ہاں میں نے اتنے جی روپے وصول لیے ہیں قرض کے طور پہ۔ جی جی شیخ، جی شکریہ۔ دوسرا سوال کر سکتا ہوں شیخ؟ جی جی فرمائیں، جی اب جی بولنا۔ شیخ، یہ جنبی کے وقت غسل کرتے ہیں تو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ تو کلی گرگرے ساتھ کرنا ضروری ہے، یا اور پھر ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ضروری ہے، یا ایسے عام طور پر کلی کر لیتے ہیں یا ناک میں پانی ڈالنا تو پھر کافی ہو جائے گا؟ ایسے وضو میں بھی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ضروری ہے، یا گرارا کلی کرتے وقت گرارا کرنا ضروری ہے وضو میں، اور یہ دیکھیے، جنبی اور غسل میں؟ جی ان کے اندر اور غسل جنابت کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے، دونوں جگہ پہ وضو کا معاملہ آتا ہے، یعنی عام وضو کا بھی معاملہ آتا ہے، اور غسل جنابت سے کہ اسٹارٹنگ میں بھی وضو کا معاملہ آتا ہے۔ ان دونوں معاملے میں کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ یہ کہ آپ کلی کرتے تھے، گرارے کا لفظ نہیں آتا ہے۔ کلی کا معنی ہوتا ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر گھمانا، اس کے بعد پھر اسے تھوک دینا، تو یہ اصل کلی، اس کو کلی کہا جاتا ہے۔ یعنی منہ میں پانی ڈال کے فوراً نکال دینا کلی نہیں، کلی کا مطلب ہوتا ہے منہ میں پانی ڈال کے اس کو گھمانا، اور پھر اس کے بعد اس پانی کو پھینک دینا، یہ کلی کہلاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ناک میں ڈالنے سے متعلق جو کہا ہے کہ وبالغ فی الاستنشاق، پانی کھینچنے میں مبالغہ سے کام لوگے، پانی یعنی یہ پانی ڈالا جائے گا تو ناک سے کھینچا جائے گا اندر کی طرف، تو یہ اس کو استنشاق کہتے ہیں۔ تو یہ استنشاق ہو جاتا ہے جس میں پانی اندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس میں جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، صرف ہڈی تک نہیں اور اندر تک بھی آپ لے آ سکتے ہیں، بلکہ اس میں مبالغہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صرف روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے، الا ان تکون صائما، الا کہ تم روزے سے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کھینچتے ہوئے اندر حلق سے نیچے پیٹ میں آ جائے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے ناک میں پانی ڈالنے کی، اور پھر اس کو ناک کو جھاڑنے کی ضرورت ہے۔ وسطنسارا کا لفظ آتا ہے کہ ناک سے پانی باہر کیا جاتا تھا، نکالا جاتا تھا، ناک کو صاف کیا جاتا تھا۔ جی شیخ، اگر کھینچتے اگر نہیں ہے ناک میں پانی، کھینچتے نہیں، ایسے ناک پانی ڈال کے چڑھا لیے اور ناک چھڑک دیے، تو کیا وضو اور غسل میں کافی ہوگا، یا یہ ضروری ہے میں ہڈی تک کھینچنا، پانی کھینچنا ضروری ہے ناک میں؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ اب اس میں آدمی جہاں تک کر سکتا ہے، کھینچ سکتا ہے، وہاں تک کھینچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم دیا ہے۔ تو اس میں ضروری غیر ضروری کی طرف جانے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور جس انداز میں ہے اسی انداز میں اپنانا بہتر ہے۔ وضو آپ کا ہو جائے گا، آپ کھینچ لیں گے، لیکن ایسا وضو کریں جو سنت کے مطابق ہو۔ سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں تو سنت کے مطابق اس کو ادا کریں۔
बहुत शुक्रिया शेख, जजाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फिकुम। बहुत शुक्रिया बदनान भाई। जावेद अहमद मकानदार, जावेद मकानदार, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मेरा एक सवाल था, क्या एहराम जी की हालत में मुसाफा कर सकते हैं? इहराम की हालत में मुसाफा जी शेख, करना एहराम के कैसा है? मुसाफा कर सकते हैं क्या? इहराम की हालत में मुसाफा और दुनियावी किसी भी चीज़ से मना नहीं किया गया है। ममनुआत इहराम के अलावा जितने भी काम हैं सब शरीयत में जायज़ हैं। जो चीज़ आपके लिए पहले हलाल थी इहराम से पहले, वो इहराम की हालत में भी हलाल है। कुछ चीज़ों से मना किया गया है, उसमें मुसाफे का ज़िक्र नहीं आता है। मुसाफे से ममानत नहीं है, तो आप मुसाफा कर सकते हैं, मुआनका कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और कुछ लोग मुसाफा करने से मना करते हैं सर, इसलिए पूछा। नहीं, कुछ लोग इहराम की मुसाफा हालत करने में से मना करते हैं बोले। मुसाफा करने से मना नहीं है। और एक सवाल पूछ सकते हैं सर? जी जी, पूछ लीजिए जावेद भाई। हाँ हाँ। शेख साहब, एक दूसरा सवाल था वसीले के मुतालिक। वसीले के जब दलाइल में आदम अलैहिस्सलाम की दलाइल देते हैं कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिर में जब दुआ किए तो उनकी दुआ को, ये कहाँ तक मतलब इसकी दलील है? देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो हदीस ज़िक्र की जाती है कि उन्होंने दुआ की, तो उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुमसे पूछा गया कि मोहम्मद को आपने कैसे जाना? तो उन्होंने कहा कि मैंने अर्श के ऊपर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा था। ये हदीस मनगढ़ंत हदीस है। मनगढ़ंत का मतलब ये होता है कि ये हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बुहतान के तौर पर आया गया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस नहीं कही है, न सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने ये हदीस सुनी है। अब इस्लाम को बर्बाद करने के लिए मुख्तलिफ ज़माने के अंदर मुख्तलिफ लोग होते थे और मुख्तलिफ तरीके अपनाते थे। तो उन्होंने ये समझा कि हम कोई भी हदीस बनाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर देंगे और लोग अमल करने लगेंगे। ऐसा ही उन्होंने किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु इस बात नेक लोग भी थे, नेकोकार अपने आप को यानी देखने में भले और नेक लोग रहते थे। तो वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इजाफा करने के लिए इस तरह की अहादीस रख लेते थे। बहुत सारी इस तरह के लोग मौजूद हैं। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही मुस्लिम के मुकदमे में इस तरफ इशारा भी किया है और जिक्र भी किया है। तो इस तरह के लोग अहादीस गढ़ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर देते थे, कभी दीन को, अकीदे को खराब करने के लिए और कभी लोगों को इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाने के लिए कुछ सूरतों के ताल्लुक से फजीलत कर लेते थे, कुछ आयतों के ताल्लुक से, ताकि लोग ज़्यादा कुरान पढ़ें। तो इस तरह की चीज़ें करते थे। नमाज़ों की अलग-अलग नमाज़ें ईजाद कर लेते थे। तो ये हदीस भी इन्हीं में से है, जो दीन को खराब करने वाली है, आपके अकीदे को खराब करने वाली है। तो ऐसी कोई हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र नहीं की, सहाबे किराम ने नहीं सुना, सलफ़े सालिहीन के यहाँ ऐसी कोई हदीस नहीं पाई जाती। ये सब मनगढ़ंत अहादीस हैं, जिन्हें मुहद्दिसीन ने अलग कर दिया है और बताया भी कि ये सब गढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई है। जी जावेद, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ, सऊद आलम। आप अपना सवाल करें सऊद साहब। जी सऊद आलम, मैंने आपको ऐड किया, आपको आवाज़ आ रही है तो अनम्यूट करें और जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी शेख, मैं मंसूरा मालेगांव से बोल रहा हूँ, जामिया मोहम्मदिया से। अच्छा माशाल्लाह, जी फरमाएं। शेख, एक सवाल है जी कि अगर कोई शख्स किसी से मतलब रुपया ले, जैसे कि मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपया लिया हो, फिर जी वो कह रहे कि 8 दिन का टाइम दिया कि 8 दिन के अंदर अगर मैं नहीं दे पाऊंगा वो रुपया तो मैं 1 लाख रुपया अपने से दूंगा, वो उसका भरपाई करूंगा। तो बाद में अगर उसका इस्तेताअत ना हो तो क्या ये रुपया उसको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली भी चीज़ ये है कि जो मुआहिदा किया गया कि मैं 3 लाख रुपए इतने दिनों में, 8 दिनों में लौटा दूंगा, अगर नहीं लौटा सका तो 1 लाख मज़ीद दूंगा, ये सूद पर मुआहिदा है। ये सूद पर मुआहिदा, इसलिए कि ये जी शक्ल सूद की शक्ल है।
اور سود کا لین دین کرنا بھی حرام ہے۔ تو جو شخص اس کو پیسہ دے رہا ہے اس کے لیے حرام ہے کہ وہ اس کو پیسہ دے، اور جو شخص پیسہ لے رہا ہے اس کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ پیسہ دے۔ اب اگر یہ طے ہو گیا جہالت کی وجہ سے یا کسی جی پیسے کی لالچ میں، اس طریقے سے اگر طے کر لیا گیا، اس نے لیا اور لینے کے بعد وقت پر نہیں لوٹا سکا، تو نہ دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ 1,00,000 روپے مزید دے، اور نہ لینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ 1,00,000 روپے مزید لے، دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اولاً یہ لین دین ہی جائز نہیں تھا، لیکن اگر لین دین ہو چکا ہے تو سود کو ختم کر کے باقی جو اصل پیسے ہیں وہ لوٹائے جائیں۔ اور اس سلسلے میں مہلت دینے کی بات کہی گئی، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر تنگ دست ہے تو اسے مہلت دی جائے، مہلت جی دینے کی بات، نہ یہ کہ مزید پیسے دینے کی۔ جی ٹھیک ہے اصل میں سے اور ایک سوال ہے، بس لاسٹ جی سوال جی ہے۔ جو لوگ ہاں ہاں مطلب پوچھیے یہ اس میں میٹا مکس ایک مطلب ایپ ہے، اس میں روپیہ مطلب لگا کر آپ مطلب یہ کرتے ہیں، تو یہ جو کوائن وغیرہ خریدتے ہیں اور اس میں روپیہ کماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا روپیہ لگا کر یہ ایک طرح کا بزنس ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح کا وہ بزنس ہے، اگر میں اس کو لگاتا ہوں تو میرے ہی روپیہ سے روپیہ آ رہا ہے، تو کیا شیخ یہ جائز ہے؟ دیکھیے کہ آپ شاید کرپٹو کرنسی وغیرہ کے تعلق سے سوال جی کر رہے ہیں جس میں کوائنس خریدے جاتے ہیں۔ تو اولاً کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہی ایسا ہے جو مشتبہ ہے، جس کی کوئی شکل واضح نہیں ہے، اور شریعت میں جس چیز کی، جس بزنس کی شکل واضح نہ ہو وہ حلال نہیں ہوتا۔ کام ہو جائے۔ تو جی یہ صورت جو آپ نے ذکر کی ہے، یہ صورت شریعت کے اندر حلال نظر نہیں آتی۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کرپٹو کرنسی کے بارے میں، لیکن جو واضح دلیلیں ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ تعامل اور اس طرح کا کرنسی سے کوائنس میں تبدیل کرنا اور ریٹ کا اوپر نیچے ہونا، اور اس کی جو ساری صورتیں ہوتی ہیں جس کو کرنسی پہ اگر فٹ کیا جائے تو ایسی صورت میں فٹ نہیں بیٹھتی ہیں۔ تو کرنسی کا لین دین بھی نظر نہیں آتا اور نہ ہی کاروبار کی شکل نظر آتی ہے، اور بلکہ وہ جوئے سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے اکثر علماء جی کرام نے اس کے تعلق سے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے ساتھ معاملہ کرنا اور اس کا لین دین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ شیخ سعود عالم صاحب، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا بھائی۔ جی شیخ شکریہ۔ بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو جوائن کر رہا ہوں۔ اگلے گیسٹ ضمیر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی ضمیر صاحب، میں نے السلام علیکم السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام شیخ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سوال یہ ہے کہ میں امیزون، فلپکارٹ وغیرہ میں موبائل خریدتا ہوں، پھر اس کو لوگوں میں فروخت کرتا ہوں۔ تو شیخ میرا کمپنی سے تعلق ہے، اس لیے موبائل میں ایک موبائل میں کم از کم مجھے 1 یا 2 ہزار روپیہ کم لیتا ہے مجھ سے، لیکن میں اس کو جب لوگوں میں فروخت کرتا ہوں تو اصلی قیمت ہی لیتا ہوں۔ کیا یہ میرے لیے مطلب اس کو چھوٹ نہیں دیتا ہوں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ دوسری بات شیخ، وہی موبائل اگر میں لوگوں کو دیتا ہوں ایم آئی کے طور پر، مان لیجیے کوئی کیش نہیں دے پا رہا ہے، ایم آئی بھر رہا ہے، تو اس سے میں 1 ہزار 2 ہزار یا 3 ہزار تک لیتا ہوں زیادہ، کیا یہ میرے لیے جائز ہے شیخ؟ جی دیکھیے واضح آپ ہے۔ کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ پہلا فلپکارٹ کے ساتھ ہے یا کسی بھی کمپنی کے ساتھ جس سے آپ موبائل خریدتے ہیں، جس میں وہ آپ کو چھوٹ دیتا ہے، آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، تو یہ آپ کا معاملہ درست ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی سے کوئی بھی چیز خریدیں وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ میں ملتا ہے، اور آپ سیل کرنے کے لیے خریدتے ہیں وہ چیز، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے یا نہ بھی جانتا ہو تو آپ کا وہ معاملہ درست ہے۔ پھر آپ اس کو جو فل قیمت ہے اس قیمت پہ آپ بیچتے ہیں تو آپ کا وہ بیچنا بھی درست ہے، اس لیے کہ یہی کاروبار ہے، اصل میں یہی بیع و شرا ہے۔ اگر آپ منافع نہیں رکھیں گے تو پھر اس کاروبار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو بلا منافع سامانوں کو بیچتا ہو۔ جتنی دکانیں ہیں ان ساری دکانوں پہ پیسے جو سامان خریدے جاتے ہیں وہ کم پیسوں سے خریدے جاتے ہیں، اور جو بیچے جاتے ہیں وہ زیادہ پیسوں سے بیچے جاتے ہیں، اور اسی کو کاروبار کہا جاتا ہے اور اسی کو تجارت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آپ کی جو دوسری شکل ہے جو آپ نے کہا کہ اگر میں ادھار بیچتا ہوں
تو ایسی صورت میں زائد پیسے لیتا ہوں، اور اگر نقد بیچتا ہوں تو جو قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے پیسہ لیتا ہوں۔ تو یہاں آپ نے دونوں قیمت کی تعین کر دی ہے۔ اس میں جو اصلی چیز ہے وہ یہ کہ دونوں قیمت کی تعین ہونی چاہیے، نقد اور ادھار کی۔ کہ مثال کے طور پہ ایک موبائل نقد اگر کوئی خریدتا ہے تو آپ اس کو 20,000 میں دیتے ہیں، وہیں پہ اگر وہ ادھار خریدتا ہے تو آپ اسے 22,000 روپے میں دیتے ہیں۔ تو نقد اور ادھار کی اگر تعین کر دی گئی اور سامنے سے جو خرید رہا ہے اس نے بالکل کلیئر کر دیا کہ میں نقد لے رہا ہوں یا ادھار لے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں یہ بیع اکثر علماء کرام کے نزدیک اور راجح قول کے مطابق جائز ہے، اس لیے کہ یہاں پہ وقت کی بھی تعین ہو گئی کہ مجھے فوراً خریدنا ہے یا بعد میں خریدنا ہے، اور رقم کی بھی تعین ہے۔ تو جب دونوں چیزیں بالکل کلیئر ہیں تو ایسی صورت میں وہ ایک بیع ہے جو جی آپ اس کے ساتھ ادھار کرتے ہیں، یا ایک بیع ہے جو اس کا ساتھ آپ نقد بیع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ضمیر بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آپ میوٹ ہے ضمیر جی۔ وہ بائی تک کہا جاتا ہے کہ شیخ جو ای ایم آئی کے طور پر میں لیتا ہوں ان کو بول دیتا ہوں کہ شیخ وہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے فرق کرتا ہوں ای ایم آئی کے طور پر، تو بول دیتا ہوں کہ دیکھیے میں اتنے میں لیا ہوں، جب آپ ای ایم آئی بھریں گے تو آپ کو اور 2-3 ہزار روپے میں زیادہ آنا پڑے گا۔ یہ شکل شیخ تھوڑا بہت واضح کر دیجیے، تھوڑا ساؤنڈ نہیں آ رہی شیخ، شکریہ جزاک اللہ۔ دیکھیے اگر آپ ای ایم آئی کے طور پہ لیتے ہیں، ای ایم آئی جو آج کل معروف ہے، تو اس طریقے سے آپ لیتے ہیں تو لینا جائز نہیں، اس لیے کہ ای ایم آئی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بینک کے ذریعے سے ہوتا ہے یا پھر آپ کا کارڈ کے ذریعے سے ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے، اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا یہ اصلاً جائز نہیں ہے۔ اور بینک کے تھرو سے بھی جو آپ کا جاتا ہے تو ای ایم آئی کی جو انوائس نکالی جاتی ہے اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو رقم کم کی گئی ہے وہ رقم بینک کے سود کے طور پہ دیتی ہے، اس میں ای ایم آئی میں کے انوائس میں سود کو ایڈ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سود کو مائنس کیا جاتا ہے، اور وہ مائنس سے اس لیے کہ وہ آپ نہیں پے کر رہے ہیں، بینک کے آپ کی جانب سے پے کر رہا ہے، جی تو گویا بینک کا تعاون لے کر آپ پہ سود ادا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں جائز نہیں۔ جی ضمیر بھائی شکریہ جزاک اللہ خیر۔ جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی، آپ میوٹ ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، غلام انصاری۔ سسٹر ثنا فاطمہ سے میں گزارش کروں گا کہ کیمرہ آپ کا بند کر لیں تاکہ میں آپ کو ایڈ کر سکوں۔ جی غلام انصاری، آپ اپنا سوال کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ ایک گھر لیا ہوا ہے تو وہ گھر جی ای ایم آئی پہ ہے، بٹ وہ ابھی رینٹ پہ دیا ہوا ہے، تو وہ رینٹ مل رہا ہے، تو وہ رینٹ یوز کرنا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ نے کوئی گھر خرید لیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اسے کرائے پہ دیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اس کا کرایہ لینا جائز ہے، چاہے آپ اس کو ای ایم آئی پہ لیں یعنی قسطوں پہ لیں، یا آپ نے پورا نقد پیسے دے کر خریدا ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جب آپ نے اس چیز کو اپنی ملکیت میں لے لیا، خرید لیا، تو اس کے بعد اس فلیٹ کو یا روم کو یا کرایہ یا مکان کو کرائے پہ اٹھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ تو آپ جو صورت بتا رہے ہیں اس صورت میں آپ کے لیے جائز ہوگا، البتہ اس سلسلے میں بینکوں کے سودی معاملات سے دور رہے۔ جی جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد میں جو ہے شہباز خان کو ایڈ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں سسٹر ثنا فاطمہ کو ایڈ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا ایک سوال تھا تقلید کے تعلق سے۔ جی فرمائیں۔ جی حضرت، ایک سوال ہمارے یہاں پہ ایک بھائی نے ہم سے یہ کیا تھا کہ تقلید کہتے ہیں بغیر مطالبہ دلیل کسی کی بات کو ماننا، بطور خاص اجتہادی مسائل کو ہم بغیر مطالبہ دلیل لیتے ہیں تو یہ تقلید ہے۔ تو جی بغیر مطالبہ دلیل ہم محدثین سے بھی تو حدیث لیتے ہیں، اسی طریقے سے بغیر مطالبہ دلیل ان ماہرین حضرات نے جو راویوں کے احوال بیان کیے ہیں، کذاب، وضاع اور مدلس وغیرہ،
ان کو بھی ہم بغیر مطالبہ دلیل مانتے ہیں. اسی طریقے سے جو اصول انہوں نے بیان کیے ہیں ان کو بھی ہم بغیر مطالبہ دلیل لیتے ہیں. اسی طریقے سے جو تعریفات انہوں نے بیان کی ہیں ان کو بھی تو بغیر مطالبہ دلیل لیتے ہیں. تو وہ بھی تو ایک تقلید ہے. اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، واضح ہے سوال. جی دیکھیے، شیخ. اگر آپ تقلید اور دلیل اور تقلید اور اتباع ان دونوں کا فرق سمجھ لیں گے تو سارے معاملات کو سمجھنے آسان ہو جائے گا. سر ایک منٹ دوبارہ بولیے گا. اتباع سر کہتے ہیں ہاں اگر ابھی آپ شروع. تقلید اور اتباع، آپ کے پیچھے شاید آواز ہے. ہاں شہباز بھائی آپ میوٹ کر لیں تھوڑا سا، میں میوٹ کر دیتا ہوں. جی شیخ. اتباع اور تقلید کا جو فرق ہے اصطلاحی طور پہ، اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ تقلید کا لفظ اصطلاحی ہے اور اتباع کا لفظ بھی اصطلاحی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اتباع کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو دلیل کی روشنی میں قبول کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خود دلیل ہے، قرآن کریم خود دلیل ہے. اس لیے ان کی باتوں کو اگر ہم لیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ اتباع ہو جاتی ہے. تقلید کی مختلف تعریف کی گئی ہے، جس میں یہ تعریف کی گئی ہے کہ کسی بھی شخص کے قول کو اس کی دلیل کے جانے بغیر قبول کر لینا، یہ تقلید کی تعریف کی گئی ہے. جی شیخ، اب میں آپ ایک نے بات جو یہاں ایڈ کرنا اعتراض کیا، چاہتا ہوں. ہاں نہیں آپ خاموش رہیں، میں نہیں آپ کا ساری سوال باتیں آ کا جائیں گی شہباز بھائی، اس میں آپ ویٹ کریں، جواب مکمل ہونے کے بعد پھر پوچھیں کچھ رہے گا تو. جی شیخ. دیکھیے، اب آپ نے جو کہا کہ محدثین کی احادیث کو ہم بغیر دلیل کے لے لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ محدثین نے جن راویوں سے حدیث لی ہے ان راویوں کے حالات کو انہوں نے درج کیا ہے اور جانتے ہیں. اور حالات کو درج کرنے کے لیے بھی آپ شریعت میں پہلے جائیے. شریعت کے اندر کیا ہے کہ دو گواہوں کی گواہی کو پہ سارے فیصلے کیے جاتے ہیں شریعت کے اندر. اور احادیث کی جو راوی ہیں ان راویوں کی حالات کو جب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے تعلق سے جو محدثین ہیں ان کا قول ہے کہ فلاں کذاب ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. تو جرح کے اندر، خاص طور پہ جرح کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ جرح مفسر قبول کی جاتی ہے. تو وہاں پہ تفصیل بھی ذکر کی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا جب آپ احادیث کی کتابوں میں رجال کے تعلق سے پڑھیں گے تو وہاں پہ معلوم ہوگا کہ فلاں شخص کی حدیث کو کیوں چھوڑا گیا، اس لیے کہ وہ کذاب ہے. کذاب کیسے ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور حدیث کے اندر اس نے جھوٹ کیسے بولا وہ بھی معلوم پڑتا ہے، اور کس حدیث کے اندر کیا اضافہ کیا گیا وہ بھی معلوم پڑتا ہے. وہ ساری چیزیں راویوں کے تعلق سے لکھی گئی ہیں، اور راویوں کی جتنی ڈیٹیل ہیں احادیث کی بھی اتنی کتابیں نہیں ہیں. یہ تو اگر ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اگر آپ اچھی طریقے سے علم رکھتے ہیں اس تعلق سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ احادیث کی کتابیں اتنی نہیں جتنے احادیث کے راویوں کے تعلق سے ہیں. اور راوی کے تعلق سے صرف ایک شخص کا قول نہیں ہے کہ ایک شخص نے اس کو کذاب قرار دیا، اس پہ ہم آنکھ بند کر کے قبول کر لیے. نہیں، اس کی پوری ڈیٹیل مختلف علماء کے ہاں وہی ایسی ہی پائی جاتی ہے. تو یہ اتفاق نہیں ہے، یہ پورے تحقیق کے بعد اس کے تعلق سے کہا گیا ہے. تو خبر واحد تو ایسے بھی قبول کی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کو تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اور علماء و محدثین کے تعلق سے فاسق نہ ہونے کے باوجود، عالم و محدث ہونے کے باوجود، ان کے تعلق سے بھی کوئی اگر جرح کرتا ہے تو فوراً قبول نہیں کرتے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. اور اس کے تعلق سے باقاعدہ مختلف علماء و محدثین کی باتیں جب آتی ہیں تو اس کے بعد ان کی باتوں کو قبول کیا جاتا ہے. تو کسی ایک کے تعلق، کسی ایک شخص کے تعلق سے دو یا دو سے زائد گواہی دیں گے تو ایسی صورت میں اس کے خلاف گواہی قبول کی جائے گی. یہ تو شریعت کا اصول ہے، قرآن کا اصول یہی ہے، حدیث کے اندر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو اسی اصول کے مطابق وہ راویوں کے تعلق سے لیتے ہیں. جہاں تک اصولوں کی بات ہے تو اصول ایسا نہیں ہے کہ محدثین نے جو اصول وضع کیا ہے وہ اصول اپنی جانب سے وضع کیا، نہیں. محدثین نے جو اصول بیان کیا ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہی لیا گیا ہے. اب کسی کی حدیث کو اگر رد کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا وہاں پہ ہے، تو اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس کو رد کرنا ہے، یا قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے. دو ہی صورت ہے. فاسق ہونا ہی اس کی تحقیق، اس کی بات کی تحقیق کرنے کے لیے کافی ہے.
اور حدیث رسول کے اندر تو اتنا احتیاط کیا گیا ہے کہ آدمی نیک بھی ہو اگر اس کا حفظ بھی کمزور ہے تو ایک جو شک پیدا ہوتا ہے اس شک کی بنیاد پہ ہی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے اور روک دیا جاتا ہے جب تک کہ دوسرا شخص اس چیز کی گواہی نہ دے. ایک ہی حدیث کے لیے کئی سندیں جب آتی ہیں اور مختلف افراد کی جانب سے جو قابل وثوق ہوتے ہیں تو ان کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تب اس حدیث کو لیا جاتا ہے. یا اللہ ہے کہ وہ راوی بہت ہی ثقہ ہو قابل بھروسہ ہو تو آیت کریمہ کی روشنی میں بھی اس کو لیا جاتا ہے, ثقہ کی بات کو لیا جاتا ہے اس لیے کہ فاسق کی بات کی تحقیق کرنی ہے. تو یہ سارے اصول جو محدثین نے وضع کیے ہیں لوگوں کے تعلق سے وہ قرآن اور حدیث سے مستنبط ہیں اور قرآن اور حدیث ہمارے لیے دلیل ہے. اور اسی لیے محدثین کی باتوں کو ہم کب قبول کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ قرآن و حدیث کی دلیل کی روشنی میں کہی ہے. ظاہر سی بات میں ہے یہاں پہ کوئی شخص سے اگر دلیل کی روشنی میں کوئی بات کہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی باتوں کو قبول کیا جاتا ہے, وہ تقلید نہیں. اب مجھے جی ٹھیک ہے شیخ, مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم کو ایک ایسا علم ہوگا کہ سامنے والا بندہ فاسق ہے؟ آپ کے بغل میں کوئی رہتا ہے تو آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ آپ کی کلاس میں کوئی پڑھتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں؟ نہیں حضرت فاسق تو حضرت فاسق کے بارے میں نے سنا تھا فاسق دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک فاسق مولنگ ہے ایک فاسق غیر مولنگ. آپ بتائیں, میری بات کا آپ جواب دیں. آپ اگر سوال کرتے ہیں تو سوال کا جواب بھی آپ دیں. آپ کوئی کلاس میں کوئی رہتا ہے آپ کو معلوم ہے یا نہیں اس کے بارے میں؟ آپ کے ساتھ کوئی رہتا ہے اسے معلوم ہے یا نہیں؟ محدثین کے جتھے میں کلاس کے اندر کوئی رہتا ہے ایسے ہی کلاس میں, لیکن اس کے باطنی اعتقاد کیا ہیں یہ تو مجھے نہیں اس کا علم نہیں ہے نا. میں نے فاسق کے بارے میں سنا تھا کہ فاسق دو طرح کے ہوتے ہیں. باطن میں حکم لگایا ہی نہیں جاتا ہے, حکم ظاہر پر لگایا جاتا ہے. جی شیخ, وہ کہہ رہے ہیں باطن کا علم نہیں ہوتا. اچھا تو اگر بندہ فاسق نہیں ہے تو اس کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل ہم لے سکتے ہیں؟ کس سے آپ سے کریں؟ ابھی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ فاسق ہو, اگر بندہ فاسق ہوگا تو اس کی بات کو تحقیق کی جائے گی. ہاں ہم نے کہا تھا اور ایک اگر فاسق نہیں ہے کوئی شخص ایسا ہے کی بات بغیر مطالبہ دلیل لی جائے گی؟ بالکل لی جائے گی. اور میں آپ کو دلیل دوں لی جانے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحویل قبلہ ایک صحابی گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی جانب نماز پڑھی. سارے مسلمان جو اس وقت کے صحابہ کرام تھے نماز کی حالت میں ایک شخص کی گواہی پہ پلٹ گئے. شیخ میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک بھائی ہیں, ہمارے ایک عالم ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل نہیں لیا جائے گا, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر مطالبہ دلیل ثقہ کی بات کو لیں گے, تو آپ ثقہ کی تقلید کر رہے ہیں. تو آپ ان سے دلیل مانگیں گے نا کہ کیوں نہیں لیا جائے گا. آپ ان سے دلیل مانگیں گے کہ کیوں نہیں لیا جائے گا. میں نے تو دلیل دی آپ کو. سمجھنے میں کنفیوز ہو رہا ہے. آپ ایک کام کریں, آپ نے ہماری پچھلی اسٹریمز دیکھی ہے اظہار حق کی؟ جی شیخ میں نے دیکھی ہے, اسی کو تعلق کرتے ہوئے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ہماری 5 اسٹریمز ہوئی ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, اس میں ان سارے باتوں کے جوابات ہیں. تو لیکن ایک بات مجھے واضح کریں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تقلید, بات سمجھیے آپ, میری بات پہلے آپ سمجھیے. یہ اسٹریم ہماری نا فقہی مسائل کے لیے ہم نے رکھی ہے. اب اس میں اگر ہم لوگ آپ کو دے دینا موقع تو ابھی ہمارا آدھا گھنٹہ ایسے ہی گزر جائے گا, ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو معذرت کے ساتھ بس سر 2 منٹ دے دیجیے, میں انشاءاللہ بات ختم کرے شہباز بھائی, آپ کے سوالات بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے. آپ ہماری اظہار حق والی اسٹریم میں آئیے, وہاں پر ہمارے پاس تقریباً 3 گھنٹہ ہوتا ہے. انشاءاللہ وہاں پہ فرصت سے بات ہو جائے گی آپ کے ساتھ. آپ کو وہاں پر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں ہوگا ہمیں. تو آپ اظہار حق میں آئیے انشاءاللہ, تو اس میں آپ کو ایڈ کروا دوں گا اور وہاں پر آپ سوال کر لیجئے گا انشاءاللہ. تو بس اس کا ہاں میں جواب دے دیجیے گا کہ یہ عمل تقلید ہے یا نہیں ہے. جس کا میں نے آپ سے سوال کیا وہ عمل تقلید ہے. نہیں ابھی ویسا نہیں ہوتا, ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہوتا ہے. دیکھیے ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہوتا ہے ہر چیز کا. جواب چاہیے تو موجود ہے, وہ بھی موجود ہے. حضرت بظاہر تو تقلید نظر آ رہی ہے, اگر ہم مانے نہیں مانے وہ الگ مسئلہ ہے. شیخ وہ بات لمبی ہو جائیں گی, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جواب ہی نہ دیا جائے. آپ ایک کام کریں شہباز بھی, آپ اظہار حق کی اسٹریم میں آ جائیں, انشاءاللہ وہاں پر آپ کو جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے بہتر ہے, جزاک اللہ. کیونکہ مطلب بات اتنی چھوٹی نہیں ہوتی جتنی آپ بتانا چاہ رہے ہیں. سید جمیل
میں آپ کو ایڈ کراؤں. اصل میں جب بات آمنے سامنے ہو نا شیخ تو وہ کنٹینیو میں کتنا ٹائم نکل جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. جی سید جمیل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے جمیل آپ؟ بھائی فرمائیں. الحمد للہ اللہ کا شکر ہے. شیخ روزے سے متعلق ایک سوال تھا، رمضان کے روزے سے. جی اس کی بات ایسی ہے کہ میں سفر میں تھا، یہاں سے میں انڈیا جا رہا تھا، میں جی روزے میں تھا. تو انڈیا پہنچنے کے بعد وہاں سے میں لوکل ٹرین پکڑ کے ویرار جا رہا تھا. تو راستے میں میرے کو ٹرین کے اندر ہی جو چکر آ گئی اور میں بے ہوش ہو گیا. تو میری بیوی نے کسی سے پانی لے کے میرے منہ میں ڈال دی، پھر میرے کو ہوش آیا. پھر بعد میں میری وائف نے مجھ کو گھر پہ بتایا کہ تمہارے منہ میں پانی ڈالے. تو وہ میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بعد میں نے پانی نہیں پیا، روزہ کنٹینیو کیا. آپ کا روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے خود سے پانی نہیں پیا اور انہوں نے غلطی کی کہ آپ کو پانی پلا دیا. تو جی اس صورت میں آپ کا روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ آدمی خود سے اگر کھاتا ہے یا خود سے اگر پیتا ہے یا اس کی مرضی سے اس کے منہ پہ ڈالا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہوتا ہے. اور جن چیزوں میں اس کی مرضی نہیں ہوتی، جیسے بے ہوشی کے عالم میں آپ کی مرضی نہیں تھی، آپ کی کوئی ارادہ نہیں تھا، تو اس صورت میں آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. جزاک بہت شکریہ. سسٹر ثنا فاطمہ آپ اپنا سوال کریں. ہیلو، آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی جی آ رہی ہے. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ علیکم. وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ. میرا ایک جی سوال فرمائیں. تھا کہ میرے نا 6 لاکھ روپے ہیں، وہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو دے رکھے تھے، تو انہوں نے 2 لاکھ روپے اپنے کاروبار میں لگا لیے اور اس کا وہ مجھے دیتے تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو پورا جو میرا ایماؤنٹ میں 2 لاکھ کی زکوٰۃ دیتی ہوں، تو وہ کہہ رہے جی تھے کہ جو 4 لاکھ ہے وہ اکاؤنٹ میں ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں لگے گی. تو مجھے یہ کلیئر کر دیجیے آپ. جی شیخ. سوال واضح ہوا شیخ آپ کے لیے؟ میں دوہرا دوں. آواز آ رہی ہے شیخ آپ کو میری؟ ہاں ابھی آ رہی ہے آواز آپ. سوال آپ کو واضح ہوا شیخ؟ دیکھیے میں جو دوہرا دوں. سوال کا آخری حصہ میرے سامنے نہیں آ پایا کہ آخری حصے میں کیا انہوں نے سسٹر کہا. نے سوال یہ کیا شیخ، ان کے پاس 6 لاکھ روپے تھے، 2 لاکھ روپے انہوں نے ہسبینڈ کو دیا بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے اور 4 لاکھ روپے انہوں نے جو ہے اکاؤنٹ میں رکھا ہے. تو ہسبینڈ نے یہ کہا کہ جو 2 لاکھ روپے یہاں پر انویسٹ کیے گئے اس کی زکوٰۃ ہوگی، اکاؤنٹ کے پیسوں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ کے پیسوں کی نہیں، زکوٰۃ دونوں ادا پیسوں کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی. اس میں جو آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں لگے ہوئے ہیں، ان اکاؤنٹ میں ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور جو آپ کے پیسے کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہے. آپ کو ٹوٹل 6 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے. اس کے علاوہ بھی جو منافع آپ کو حاصل ہوتے ہیں ان منافع پہ بھی جو پیسے آپ کو دیے جا رہے ہیں شوہر کی طرف سے منافع کے طور پہ، اس میں بھی اگر وہ نصاب کو اگر ٹائم مقرر پورا ہو جاتا ہے 1 سال کا، تو ان پیسوں کے ساتھ ملا کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تو ایکسٹرا جو پیسے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ ملا کر ادا کی جائے گی. 6 لاکھ روپے آپ کے زکوٰۃ کے ہیں، مزید اگر پیسے ہیں تو ان کو بھی آپ ملا کر زکوٰۃ ادا کریں گے. جی سسٹر، وہ اکاؤنٹس کے پیسوں کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. سمجھ میں آیا آپ کے؟ جی جی. ایکچولی کیا ہے کہ میں نا اسلام قبول کرا ہے تو مجھے کلیئرٹی نہیں ہے چیزوں میں، جی تو میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ میں نے اپنا سونا بیچ دیا تھا تو اس کے یہ پیسے آئے تھے، تو اس وجہ سے میں پوچھ رہی تھی. 2 سال سے میرے وہ 4 لاکھ بچے ہیں تو وہ مجھے 10,000 فالتو دیتے ہیں، تو 10,000 ایڈ کر کے پھر کیا زکوٰۃ کیا لگے گی اس کی بھائی؟ دیکھیے جی اسلام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی پیسے پہ 1 سال کا ٹائم گزر جاتا ہے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. تو جو پیسے آپ کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، جو آپ نے بینک میں رکھا ہے، اس پہ آپ کے بیچنے کے بعد، یعنی سونے بیچ کر جب پیسے آپ نے لیے اس کے بعد سے 1 سال کا ٹائم جب گزر جائے گا تو آپ کو 2.5% زکوٰۃ اس میں دینی ہوگی. اب جتنے پیسے آپ کے ایڈ ہو رہے ہیں ان پیسوں کو بھی ان 6 لاکھ میں آپ ایڈ کیجئے، اور ایڈ کرنے کے بعد سال میں پورے پیسوں کی آپ ایک ساتھ زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے. جی. یعنی جب بھی آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کے پاس ٹوٹل کتنا اماؤنٹ ہے، سب ملا کر کے ان پورے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں آپ. جی ٹھیک ہے. ایک اور ٹھیک ہے سوال سر. پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی پوچھ لیجئے.
میں یہاں پہ وہ ہوتے ہیں ہلکے، کہتے ہیں آپ عربی میں قرآن نہیں پڑھتے، میں ہندی میں پڑھتی ہوں، تو وہ کہتے جی ہیں کہ سیکھنے آؤ، تو میں سیکھنے جاتی ہوں، تو وہ وہاں نماز نہیں پڑھتے، ٹائم نکل جاتا ہے کہ بعد میں پڑھ لینا، اس میں جائز ہے، تو کیا نماز چھوڑ سکتے ہیں اتنی دیر کے لیے؟ دیکھیے آپ کو چاہیے کہ دھیرے دھیرے قرآن کو عربی میں پڑھنا سیکھیں، اس لیے کہ عربی میں پڑھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور ہر حرف پہ ایک حرف پہ آپ کو جو 10 ہے نیکی 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو آپ کوشش کریں، یعنی موبائل اگر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، بچوں کی وجہ سے مصروف ہیں، تو موبائل میں ہی لگا کے آپ سیکھتے رہیں، القاعدہ نورانیہ سے شروع کریں اور اس کو سنتے رہیں، ویسے آپ پڑھتے رہیں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ 1 سے 2 مہینے کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیں گے، تو وہ طریقہ اختیار کریں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ اور جب تک یاد نہیں ہے شیخ، پڑھنا نہیں آتا ہے، جب تک کیا کریں پوچھ رہے ہیں سسٹر، نہیں نماز یاد ہے، قضا ہو جو جاتی یاد ہے ہے اس نماز۔ کو پڑھیں، جو بھی یاد ہے اس کو پڑھتے رہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ ایسے ہی سن سن کر یاد کر لیجئے، اور پھر اس سے نماز کے اندر پڑھیے، ایسے دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، تاکہ نیکی ملتی رہے آپ۔ نہیں، میں نماز تو باقاعدہ پڑھتی ہوں الحمدللہ، نہیں جیسے سیکھنے جاتے ہیں ہلکے، کہتے ہیں ہلکے پہ آپ آئیے، آپ کو قرآن کے بارے میں سکھائیں گے، تفصیل جیسے قرآن جو آیتیں نازل جی ہوتی جی تھی وہ جی کس وجہ سے ہوتی تھی، اور میں قرآن آتی ہے سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ کافرون، یہ تو میرے کو یاد ہے، نماز پڑھتی ہوں، لیکن وہ جیسے جس ٹائم پہ وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، جیسے اثر کی نماز ہو گئی 3 سے اب 4 ٹائم چھوٹا ہے، تو 4 کے 4:30 ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، کیونکہ مجھے اتنا وہ سمجھ نہیں آتا وہ جو عربی میں کرتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، روک سکتے ہیں، دین میں اتنا ہے کہ جب آپ دین علم حاصل کریں تو نماز کو لیٹ کر سکتے ہیں، تو میں یہ پوچھ رہی تھی، یہ میرے کو کہیں وہی وہ ملی نہیں ہے، یہ میں مسلم بھی ہے میرے پاس، اور مسلم شریف اور بخاری بھی ہے، تو میں نے کو میں نے یہ پڑھی نہیں ہے جو وہ مجھے کہتی ہیں یہ حدیث، تو میں یہ نہیں پوچھ دیکھیے، رہی تھی۔ نماز کا وقت مقرر ہے، اور جی، نماز کے وقت میں ایک فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، ایک لاسٹ ٹائم ہے۔ فرسٹ ہوں، ٹائم میں پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، اچھا اول وقت جی، میں جس سے کہا جاتا ہے، اول وقت میں آپ پڑھیں گے تو سب سے بہتر ہے، اور جی، لاسٹ ٹائم سے آپ کو لیٹ نہیں کرنا ہے، تو اگر اچھا، ٹائم ہے تو آپ پہ لیٹ کرنے کی اجازت ہے، یعنی فرسٹ ٹائم سے آپ لیٹ کر کے ٹائم کے اندر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو جی، جی، اگر ایسا ہے تو آپ کے یعنی اگر کوئی چیز ہے تو آپ 10 منٹ 15 منٹ لیٹ کر کے آپ مثال کے طور پہ عصر کی نماز 20 منٹ یا 25 منٹ لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، ٹائم ابھی باقی رہے گا، تو ایسا آپ کر سکتے ہیں، اور جس نماز کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، جیسے مغرب کا وقت ہے، تو اس میں لیٹ نہ کرے، اس میں ٹائم پہ پڑھ لے، جو لاسٹ ٹائم ہے لاسٹ ٹائم سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جی، ٹھیک، جی تھینک سسٹر، یو، ٹھیک ہے، جی بھائی، جزاک تھینک اللہ یو۔ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ آ، وقت ہمارا تقریباً ہو چکا ہے شیخ، بہت بہت شکریہ ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آج کی اسٹریم ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ملاقات ہوگی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ بارک جی، اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کیے، اور الحمدللہ شیخ محترم نے آپ کے سوالات کے جوابات دیے، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا۔ آج کی ہماری اسٹریم یہیں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں آپ لوگ ضرور آئیے گا، جن بھائی بہنوں کے سوالات نہیں ہو پائے، احمد بھائی، عبدالقادر بھائی، مجیب بھائی، حمید سید، اسی طرح میں تمام بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کل ضرور تشریف لائیے، انشاءاللہ کل آپ کو ضرور ہم آپ کو ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔